अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ है जो बेनतीजा ख़त्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, इस फ़ैसले पर कैसे अमल दरामद किया जाए। दूसरी जानिब आज जो वज़ीर क़ानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो एडहॉक जजेज़ हैं आइन उसकी इजाज़त देता है और एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने उनका तकर्रुर करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की एक्सटेंशन से मुतालिक जो बातें हो रही हैं ये बेबुनियाद हैं। मई में इस सिलसिले में बात की गई थी लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक्सटेंशन में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था। दूसरी जानिब एडहॉक जजेस के मामले में पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस के तकर्रुर की हिमायत की है, जबकि दीगर जो वकला बॉडीज़ हैं, बार एसोसिएशंस हैं, वो इसकी मुखालिफत भी कर रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी आज एडहॉक जज बनने से माज़रत कर ली है और ज़ाती मसरूफियात का उज़र उन्होंने पेश किया है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम ने भी माज़रत कर ली थी। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सिलसिला है, बहुत बड़ी पेंडेंसी है केसेस की, लेकिन ऐसे वक्त में एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं कि जब तकरीबन 2 माह रह गए हैं मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर लोग जो हैं वो कुछ शुकूक व शुबहात से देख रहे हैं। ये भी कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो इस मामले को जुडिशल कमीशन में भी लेकर जाएंगे। साथ ही साथ जो पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद ख़ान बचर, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में वो जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर भी हुकूमत मिले जुले सिग्नल्स देती है और जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन आशूरा गुज़र गया और आशूरा के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुतहर्रिक होने की बातें हो रही थीं। पार्टी इजलास भी होना था, ये इजलास मरी में बुलाया गया था, इसको मुलतवी किया गया था। अब इजलास कब होगा? अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत में, उनके जो कायदीन हैं उनसे रब्ता किया जाएगा। मोहम्मद नवाज़ शरीफ इससे उनसे रब्ता करेंगे और फिर उसके बाद पार्टी मीटिंग होगी। बहरहाल तज़ब्ज़ुब नज़र आता है जो हुकूमती कैंप है उसमें कि आया पाबंदी लगनी है, अगर पाबंदी लगनी है तो उसमें चैलेंजेस क्या हैं, या फिर ये सिर्फ ऑप्टिक्स को दिखाने के लिए गैलरी के साथ हुकूमत प्ले कर रही है, प्रेशर बिल्ड कर रही है। इन तमाम मामलात पे हम बात करें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पॉलिटिकल लीडर, वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, एडहॉक जजेस का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसकी हिमायत की है, दीगर तकरीबन तमाम बॉडीज़ इसकी मुखालिफत कर रही हैं, आइन इसकी इजाज़त भी देता है। माजी में भी एडहॉक जजेस का तकर्रुर होता रहा है। 4 जो नॉमिनीज़ थी 2 ने माज़रत कर ली है। क्या वाक़तन ज़रूरी है? पाकिस्तान के अंदर जो पेंडेंसी है वो तो बहुत ज़्यादा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आइनी मामलात से मुताल्लिक़ और सियासी केसेस ज़्यादा जगह ले जाते हैं और रियल जो लोगों के इश्यूज़ हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये कितना खला पुर कर पाएंगे अगर ये 2-3 या 4 जजेस का तकर्रुर मज़ीद हो जाता है? अब इस मामले के 2 पहलू हैं। एक तो आइन में ये इजाज़त दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की भरमार हो जाए और जजेस की कमी वाक़ हो तो उस सूरत में एडहॉक जज दिए जा सकते हैं। और उसकी 2 सूरतें हैं। एक तो यह है कि आप मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से एडहॉक बेसिस पे जज लेंगे जो बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए आएंगे, उन केसों को निपटाएंगे और वापस चले जाएंगे। या फिर आप एडहॉक जजेस रिटायर जजेस ले लेंगे या वकला में से ले लेंगे और वो लोग जो जज बनने के अहल होंगे और वो फिर मुकदमात की निपटा के उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा। माजी में आखिरी जो एडहॉक जज थे ग़ालिबन वो खलीलुर रहमान रमदे साहब थे, जब वो रिटायरमेंट के बाद उनको वापस लिया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। इससे पहले भी ये थी, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि माजी में एडहॉक जज उस वक्त लिए गए हैं जब 1, 2, 3 असामियाँ खाली थीं। हाई कोर्ट्स में भी कमी थी जजों की और वहाँ से जज लेना मुश्किल था।
یا کوئی اور رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے ایڈہاک جج لیا جاتا تھا. اگر سپریم کورٹ مکمل ہے تو اس کی مجھے یاد نہیں ہے کوئی مثال ہو، کیونکہ جو الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ تھا اس میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی کہ جب آپ کے پاس خالی اسامی ہے تو اس پر ایڈہاک جج آپ نہیں دے سکتے، آپ کو مستقل جج اپائنٹ کرنا چاہیے. ارشاد صاحب، رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب، ایک تو یہ ہے جو جس جانب ارشاد صاحب نے نشاندہی کی ہے معاملہ، لیکن دوسرا انتہائی اہم معاملہ ہے جو مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. ظاہر ہے اب حکومت نے، مسلم لیگ نون نے اسپیسیفکلی اس کو اب ریویو میں چلی گئی ہے. منشا یہی ہے کہ آپ اس فیصلے پہ یا آپ اس فیصلے سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک عدالت کی طرف سے فیصلہ آ گیا. کیا حکومت اس پہ عمل درآمد چاہتی ہے؟ اور اگر چاہتی ہے تو الیکشن کمیشن پہ کیا آپ تو تھوڑے ڈیپینڈنٹ ہیں، یا حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، جو کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن اور اسپیکر نے کرنا ہے؟ مہربانی فیصل صاحب، سوری، لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے، اس کے دو جو پہلو آپ نے بتائے ہیں اس ججمنٹ کے، ایک الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے یا کس طرح انہوں نے دیکھنا ہے اس فیصلے کو، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس کے وہ دیکھیں، اس کی اسپرٹ دیکھیں، اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں، یا دیکھیں کہ کس طرح اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی اپیل کی ہے، جو کہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے. تو اس میں کافی مٹیریل ہے، کافی اس کا بیس ہے کہ جس بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں دوبارہ ججز کو کہ یہ جو آپ نے ججمنٹ دی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں ہے یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب دوبارہ اس پہ بحث ہوگی تو یقینی طور پہ ہم یہ باور کرا سکیں گے عدالت عظمیٰ کو کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اس میں کسی جگہ پہ بھی اس کے مطابق نہیں بنتا، کیونکہ یہ آئین بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے اسپیشل سیٹوں کے متعلق کہ کس طرح وہ تقسیم ہو، کس طرح آئیں گی، کس طرح تقسیم ہوگی اور کن پارٹیز کو ملیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے ہم ادھر گئے ہیں. تو باقی الیکشن کمیشن ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو کہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کس طرح انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ واقعی قابل عمل ہے یا نہیں ہے. تو وہ دو مختلف چیزیں. رانا صاحب، یہ تو آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ آپ ریویو پٹیشن میں جائیں، اور کوئی لا پوائنٹ اگر اگنور ہوئے ہیں تو ان کو ظاہر ہے آپ عدالت کے سامنے. لیکن اسلام آباد میں یہ کیا سارائیاں ہو رہی ہیں، بعض جرنلسٹ دوست، تجزیہ کار انفارمیشن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اس فیصلے پر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے. ایک تو ہے ریویو پٹیشن آپ کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، ظاہر بات ہے وہ، لیکن اس سے پہلے کیا ایسا کوئی فیصلہ ہے یا ایسی کوئی سوچ ہے کہ جی عدالتی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے، جس طرح پچھلے سال ایک عدالتی فیصلے کو جو الیکشن کے حوالے سے تھا نہیں تسلیم کیا گیا تھا؟ دیکھیں شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، حکومت کا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا اس پہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں فیصلہ عمل کرنا، عمل تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. جی، ہم نے نہیں کرنا. اگر ہم نے یہ نہ کرنا ہو یا ہمارے بس میں ہو تو پھر ہم نظر ثانی کی اپیل میں کیوں جائیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے گئے ہیں نا. اگر ضرورت ہی، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں ہم نے کرنا جی. بالکل. تو ہم نے کیونکہ سمجھتے ہیں ایک ججمنٹ ایسی آئی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، تو اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ ہاں اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ قانونی خلا اس میں ہے یا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے یا اس کے مطابق نہیں ہوا، تو ہم نے وہ عدالت عظمیٰ کے آگے یا عدالت کے آگے رکھنا ہے. تو اگر یہ تو بڑا سمپل ہے کہ پھر ہمیں اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل درست ہے کہ ہم وہاں پہ نظر ثانی کریں اور پھر وہاں سے کوئی
خدا نخواستہ ایسا فیصلہ آتا ہے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہ اختیار ہے نہ ایسی کوئی سوچ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیئر ہیں کہ حکومت کی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، وہ جو حق ہے قانونی اور آئینی وہ آپ استعمال کریں گے. آگے چلتے ہیں. یہ اچانک عطاء اللہ تارڑ صاحب ایک دن تشریف لاتے ہیں صبح اور میڈیا کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک تو تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا، اور دوسرا جناب عارف علوی صاحب جو سابق صدر ہیں اور اس وقت کے جو سابق وزیر اعظم ہیں اور ڈپٹی اسپیکر ہیں، ان پر آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. لیکن بعد میں دوسرے ہی دن جناب اسحاق ڈار صاحب کی رائے آتی ہے کہ ابھی تو ہم مشاورت کریں گے، اور پھر کئی اور لوگ بھی یہی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، کیا یہ حکومت کا اور پارٹی کا موقف نہیں تھا اور بغیر مشاورت کیے اتنا بڑا اعلان کر دیا؟ نہیں دیکھیں، میں بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سا غلط امپریشن یا ایک قسم کا میسج کنوے ہوا کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ دو جو پہلو ہیں، ایک پابندی والا، پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، اور میں سمجھتا ہوں بالکل لگنی چاہیے اور بالکل بیسز ہیں اور بڑے اسٹرانگ بیسز ہیں اس کی کہ جو ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہے. میں تو 2014 سے لے کے آج تک بات کرتا ہوں، بلکہ میں نے بار بار کہا کہ پی ٹی آئی کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کسی طریقے سے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. یہ میرے اپنی سوچ ہے اور ڈے 1 سے ہے، کیونکہ 2014 کا جو بھی تھا میں تو اس کو سول نافرمانی کہتا ہوں، جو کہ جینوئنلی جتنے بھی محرکات ہوتے ہیں سول نافرمانی کے، تحریکیں چلی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، وہ سب سے پہلے یہی اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ آپ ٹیکس مت دیں، حکومت کو ٹیکس مت دیں آپ. تو اس وقت تو اس سے بھی آگے گیا کہ انہوں نے بجلی کے بل سے منع کیا، آگ لگائی، ٹیکس نہ دینے کی بات کی، ہنڈی کے ذریعے ریمیٹنسز سے کہا کہ بینک کے ذریعے نہ بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، پی ٹی وی پہ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھائی کی، سون سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا. تو اس کے بعد جو بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 9 مئی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ تو جو بالکل ہم سمجھتے رہے کہ شاید مین اسٹریم میں اس پارٹی کو آنا چاہیے، اس کی فالوئنگ ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کی فالوئنگ ہو یا اس کا ووٹ بینک ہو تو وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے. IMF کو لیٹر لکھے گئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب بتائیں کون سی چیز نہیں ہوئی. لیکن ابھی جب کہتے ہیں پانی سر سے گزر جائے تو ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا لا. تو میرا خیال ہے وہ ایک جو چیز ہے وہ اس طرح کہنے سے تو نہیں ہوتی، وہ تو ایک تھا کہ بھئی یہ کرنا ہے اور اس کو پارٹی میں بھی ڈسکس کرنا ہے، اس کو اتحادیوں سے بھی ڈسکس کرنا ہے، کابینہ میں بھی اس کی منظوری چاہیے، پھر ڈکلیریشن ہونا ہے، اور پھر آخری جو ہے وہ سٹیج سپریم کورٹ کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان. تو اس پہ جانے تو میرا لئے اس پہ اتنا چیخ شور ہوگا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پروسیس ہے اور پروسیس بھی بڑا. گزارش یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے پارٹی کی سطح پہ مشاورت ہو جاتی، پھر کیبنٹ سے منظوری لے لی جاتی، پھر آ کے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی قابل. یہ پہلے اعلان کر دیا گیا، اب کہا جا رہا ہے کہ جی مشاورت ہوگی، کیبنٹ سے منظوری لی جائے گی. تو یہ پہلے اعلان کی کیا ضرورت ہوئی؟ یہ جو اس دن فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا، اس کا تاثر ظاہر کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا؟ نہیں دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ اعلان کر دیا گیا تو پابندی لگ گئی. وہ یہی تھا کہ میرا اس پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا گیا یا بعد میں بھی کہ کابینہ سے منظوری لی جائے گی، پھر انٹیریئر منسٹری اس کا ڈکلیریشن جاری کرے گی، جو کا لا ہے، جو کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن میں سارے طریقہ کار لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس جائے گا. تو رانا صاحب یہ تو پروسیجر ہے، رانا صاحب یہ پروسیجر ہے، لیکن سوال یہ ہے ذرا دو ابہام ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا نواز شریف صاحب بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی ضروری ہے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، اس پہ آپ کی جماعت متفق ہے، آپ کی جماعت اس پہ 100% اتفاق رائے ہے کہ یہ پابندی ضروری ہے؟ دیکھیں، میں نے ہر ایک سے بات تو نہیں کی کہ آپ
ضلع سے لے کے پاکستان تک یا ہر ایم این اے سے بات کی ہو یا سارے ایم پی اے سے بات کی ہو، پارٹی کا بدلو تو پارٹی ہے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے کہ بالکل لگنی چاہیے یہ، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے اس کو بڑے 2014 سے مجھے تو بہت پہلے لگنی چاہیے تھی، بہت پہلے یہ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نہیں ہوا. تو اب ہو رہا ہے، یا اب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم میاں نواز شریف صاحب کی سوچ کیا ہے؟ اب اگر آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر آپ رک جائیں گے، ان کی رائے کا احترام کریں گے، یا آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ اتحادی ساتھ دے نہ دیں ہم نے یہ پابندی لگانی ہے اور یہ پھر ریفرنس ہم نے عدالت میں ڈیکلیریشن پیش کرنا ہے، پابندی لگوانی ہے؟ دیکھیں اتحادیوں کے ساتھ میرا بات جو میں جو آپ بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو نہ میاں نواز شریف صاحب سے ان دنوں میں ملا ہوں، نہ مجھے کسی ایسی میٹنگ جو کا پتہ ہے جس سے میں کہہ سکوں. لیکن یہ جو آپ اتحادیوں والی بات کہہ رہے ہیں، وہ تو ضروری ہے کہ اتحادی ہمارے پارٹی ہماری حکومت اتحادیوں کے ساتھ ہے. تو ان کو تو جو میں نے ٹی وی پہ یا اخبارات میں دیکھا کہ وزیر اعظم کے حوالے سے جو بات چلی کہ اتحادیوں سے بات میں نے کی ہے، وزیر اعظم نے کہا، جو میں نے پڑھا ہے یا ٹی وی دیکھا ہے، لیکن ڈائریکٹ مجھے نہیں، یہ میں نے بات کر رہا ہوں جو میڈیا کے ذریعے پتہ چلی ہے. یعنی ان سے تو بات ہر صورت ہوگی اتحادیوں سے، یہ نہیں کوئی ایسی بات ہے. لیکن جہاں تک آرٹیکل 6 کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ الوی صاحب جو اس وقت تھے پریزیڈنٹ، یا بانی پی ٹی آئی، یا سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے، شاہ صاحب مجھے بتائیں اور ایپلیکیشن کیا ہوتی ہے. اس دن حیران رہ گئے. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے کس طرح اس کو ٹیک اپ کیا اور کس طرح اس سارے فیصلے کو دیکھا کہ بھائی آپ آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے ایک ایسی چیز بات کر رہے ہیں، ایک ووٹ نو کنڈیشن موو ہو چکا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں، اور پھر اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں آپ آنن فانن، اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں، ہم بڑے آئین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے تو یہ موومنٹ چلائی ہوئی ہے آئین کی پاسداری کی. رانا صاحب وکلاء یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، آئین توڑنا اور چیز ہے، آئین کی خلاف ورزی کرنا اور چیز ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 دن جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے. انہوں نے اپنا ثوابدیدی اختیار 2 وزراء اعلیٰ نے کیا، آپ نے الیکشن نہیں کرائے، سپریم کورٹ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے حکم عدولی کی، تو وہ پھر آرٹیکل 6 اگر اس طرح لگنا شروع ہو جائے تو پھر آپ پر بھی لگے گا. نہیں ارشاد صاحب، بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ کیس. ایک 90 ڈیز والی بات ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا، الیکشن کمیشن کا کام تھا، الیکشن کمیشن وہاں جا کے پیش ہوتے رہے، سارے متعلقہ جو ادارے تھے وہ بتاتے رہے جو سچویشن ہے. تو اس وقت سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ٹیک اپ کر دے. آرٹیکل 6 والی تو بات ہی نہیں، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کی کنٹیمپٹ تھی یا جو بھی تھا، وہ امپلیمنٹیشن کراتے اپنی ججمنٹ کی. کس نے کہا تھا کہ چیف جسٹس بندیال کو کہ وہ ٹیک اپ نہ کریں؟ ایسا تو نہ کریں. یہ آئین توڑنا اور وائلیشن، یہ بات وائلیشن والی نہیں تھی، یہ تو ایبروگیشن تھی کہ آپ نے وہ سارا کچھ ہی ختم کر دیا آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے کہ جی یہ فارن کنسپریسی. لیکن رانا صاحب انٹرسٹنگلی یہ سبمیشن تھی فواد چودھری صاحب کی، وہ اس دن کے لیے وزیر قانون تھے، ان کا تو نام ہی نہیں ہے. ہاں ان کا نام بھی آنا چاہیے، لیکن جو کیا انہوں نے وہ تو ان 3 بندوں نے کیا نا. اس نے ایڈوائس دی اسمبلی توڑنے کی، یہ جو پرائم منسٹر ہے اس وقت تھا بانی پی ٹی آئی، اور پریزیڈنٹ ڈیزالو کر دی، اور جو سوری تھا اس نے سارا کو کہا کہ عدم اعتماد کو میں ڈسمس کرتا ہوں. تو یہ آپ بڑا اس کو باریکی سے دیکھنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ یہ وائلیشن نہیں ہے، یہ تو پھر ایسی وائلیشن تو پھر میرا خیال ہے پھر کام تو ختم ہو گیا کہ بات ہی ختم ہوگی. نہیں ابھی دیکھیں نا، ابھی جو فیصلہ آیا ہے یہ 8 ججز کا، اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پھر چیف الیکشن کمشنر پر اور الیکشن کمیشن پر بھی آرٹیکل 6 لگے. اس میں بھی یہ وہی الفاظ ہیں جو پچھلے سال کے فیصلے میں لکھے گئے. ان کے خلاف ہوا ہے کا لفظ اور ہے، آئین کو
उस पे उस आर्टिकल को क्लियर कट क्लैरिटी के साथ वो आर्टिकल है, उन आर्टिकल को वो एब्रोगेट करना, मतलब उसका सस्पेंड कर देना या उसको ख़त्म कर देना, ये थोड़ा डिफरेंट बात है। सस्पेंड तो उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को किया था, आइन के कोई किसी आर्टिकल को तो सस्पेंड नहीं किया था। ये लीगल आप डिस्कशन शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने उन आर्टिकल्स की जो आप बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने की लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ वर्जी की है इन्होंने, वो उनकी इंटरप्रिटेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है जी। अगर एक हाई कोर्ट फैसला करता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं आपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया, तो वो समथिंग डिफरेंट है। अब देखें ना, ये जो इन्होंने किया है री राइट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाके फैसला कर दिया है सीटों वाला, स्पेशल सीटों वाला सुप्रीम कोर्ट ने, उन पे तो नहीं हम कह सकते कि आर्टिकल 6 लगे, इसलिए कि एक अदालत है, उसने इंटरप्रिटेशन की है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के की है। तो ये जो इसका इनके एक्शन थे वो टोटली डिफरेंट थे। अगर डिसमिस से अदम एतमाद की तारीख कर दी और 5 मिनट में उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, इस तरह नहीं होता। तो ये आप इसको जरा थोड़ा सा मेरा गौर करेंगे तो आपको फर्क नहीं, हम नजर आ जाएगा। हम तो वकला जो कानूनी माहिरीन तो इस वक्त जो वकला है उनकी तो अपनी अपनी अप्रोच है। अब मैं वकला का क्या नाम लूँ कि जो जिधर जिधर कोई इंक्लिनेशन है वो बात हो रही है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो एक आईनी अदारा है, वो उसके पास चीज़ आई, उन्होंने इंटरप्रेट किया उसको, उसके मुताबिक एक्शन ले लिया और सीटों के मतलब फैसला कर दिया। तो उसकी अपील होती है, उसका हर चीज़ होती है। वैसे अब तक जो है आइन जिन लोगों ने तोड़ा या उन्होंने सस्पेंड किया, हेल्ड एंड अबेस किया, उन पर किसी पर आर्टिकल 6 नहीं लग सका, मुशर्रफ पर लगाया और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। क्या ये सियासतदानों पर आर्टिकल 6 लगाने की रिवायत अच्छी रिवायत होगी? देखें, एक आइन है, एक आइन पे अमलदारी है, एक रवायत अच्छी रवायत है या बुरी रवायत है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि आर्टिकल 6 सिर्फ मुशर्रफ पे लगा, अगर आप उठा के देखें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, एब्रोगेशन हुई, बिल्कुल सस्पेंशन भी हुई ज़िया-उल हक के टाइम पे, लेकिन उन्होंने बाद में उसकी वैलिडिटी या इंडेमनिटी ले ली। जब असम्बली मार्ज वजूद में आई तो वहाँ पे उन्होंने मूव करके उसके अपने जितने एक्शंस थे, मार्शल लॉ लगाने के बाद में जितने उसके एग्जेक्टिव काम थे, जिस तरह भी हुकूमत चली, आइन था, तरमीम हुई या उसके लॉ बनते रहे, सब को आप उठाएं तो उसके इंडेमनिटी या वैलिडिटी मिल जाती है। मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ लगा 99 में, उस पे उसके आर्टिकल नहीं 6 लगा। आप ज़रा इसको देखें, क्योंकि उसने जब इलेक्शन कराए 2002 में तो उसकी इंडेमनिटी ले ली उस असम्बली से, 2002 की जब काफ लीग की गवर्नमेंट थी। लेकिन ये जब इमरजेंसी उसने लगाई, उस पे तो मेरा ख्याल है उस असम्बली पर भी लगाना चाहिए था कि आप एक गैर आइनी, गैर कानूनी आइन शिकनी को जवाज़ करार दे रहे हैं, बजाय इसके कि उस पर ये लगता है उनको माफ़ कर दिया गया। नहीं, देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक असम्बली जो है ना, वो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और अगर वो कहती है कि हम इसको इंडेमनिटी देते हैं तो 24 करोड़ अवाम का हक है ये, क्योंकि उनके दे एक्सरसाइज दिस राइट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय देम जी। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ज़रा इस पे आप गौर करें। एमरजेंसी पे लगा क्योंकि जब हम आए हैं तो पहले उसने काफ लीग की गवर्नमेंट से पहले इंडेमनिटी नहीं ली, उस लास्ट डेज पे जब दोबारा मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, उसने ले ली। अच्छा। देखें कि सदर और वज़ीर आज़म भी 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे होते हैं, और सदर तो चारों असम्बलियों से और कौमी असम्बली और सेनेट से जो है वो मैंडेट लेकर आता है। उस पर आर्टिकल 6 लगा रहे हैं और उनको माफ़ कर रहे हैं 12 अक्टूबर वालों को।
نہیں شاہ صاحب، پھر میں آگے بتاؤں کہ صدر اور پرائم منسٹر کا جو اختیارات ہیں وہ ڈیفائن ہے کانسٹیٹیوشن میں. پارلیمنٹ کا اختیار دیا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کوئی بنا سکتا ہے، امینڈ کر سکتا ہے، تو وہ صرف پارلیمنٹ ہے، صرف پارلیمنٹ. سو کانسٹیٹیوشن کو جب 2002 کے الیکشن ہوئے تو اس نے جو ایکشن تھے 99 کے، ان کو یا تھرو آؤٹ جتنے بھی الیکشن تھے 3 سال کا جو ان کو مینڈیٹ سپریم کورٹ نے بھی دیا، اس کی ڈیمنیٹی لے لی. جب ایمرجنسی لگی ہے تو مجھے نہیں پتا، اللہ کی گرفت میں آنا ہوگا، تو وہاں ایمرجنسی سے اس وقت کیوں لیگ کی گورنمنٹ تھی، اور بعد میں الیکشن ہوئے جو 2008 کے ہوئے تھے، تو اس سے پہلے اس کی ڈیمنیٹی اس نے نہیں لی ایمرجنسی کی. اس میں آ کے وہ آرٹیکل 6 لگا. اگر ڈیمنیٹی وہ لے لیتے اس اسمبلی سے ہی، جو اس کی اپنی اسمبلی تھی، تو پھر یہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا تھا. اس لیے جو ضیاء الحق کی تھی اس نے ڈیمنیٹی لے لی، 8th امینڈمنٹ جو 8ویں ترمیم جس کو کہتے ہیں، اس میں لے لیے ڈیمنیٹی. اس طرح جو بھی مارشلیں لگی ہیں انہوں نے بعد میں ڈیمنیٹی لے لی اپنی اپنی. صحیح ہے. تو اب ابھی جو بات ہو رہی ہے رانا صاحب، ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ شاید حکومت ایمرجنسی کے آپشن پر بھی غور کر رہی ہے، کیا واقعی کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے حکومتی حلقوں میں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسی سوچ ہے. ایمرجنسی کا بھی ایک طریقہ کار ہے، آپ کو پتہ ہے. فائنینشیل ایمرجنسی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک اس کی اپروول چاہیے ہمیں پارلیمنٹ سے بھی، اور اس کا ایک پروسیجر ہے. جس طرح آپ بات کر رہے تھے ابھی پی ٹی آئی پابندی لگانے کی، لیکن ایسی سوچ کوئی سامنے نہیں آئی میرے. اور یہ ایک فچ رپورٹ آئی، وہ جو ادارہ ہے اس نے یہ کہا کہ آپ کی حکومت 18 مہینے زیادہ سے زیادہ چلے گی، اور 18 مہینے کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے گی. تو یہ کیا کہانی ہے؟ کوئی ایسی سوچ ہے کہیں کہ آپ کو 18 مہینے کے بعد رخصت کر دیا جائے، یا آپ خود رخصت ہو جائیں اور ٹیکنوکریٹ کے حوالے اختیار کر دیا جائے؟ آئین میں کوئی گنجائش ہے اس کی؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، جی فیٹ کی جو رپورٹ ہے میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھی ہے، اور مجھے بتائیں کون سی ان کے پاس یہ ساری کیلکولیشن ہے کہ وہ 18 مہینے کی بات کر رہے ہیں. 18 مہینے میں کیا پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ ہے، کیا اس کا لاجک ہے، کس طرح ہے پھر ٹیکنوکریٹس. دیکھیں شاہ صاحب، آپ بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی کوئی پرویژن ہے اس میں؟ نہیں، بالکل نہیں. اس وقت جو کانسٹیٹیوشن کو اگر ہٹانا ہے، اس کو ایبروگیٹ کرنا ہے، یا اس کو ایک سائڈ پہ کرنا ہے، کولڈ اسٹوریج میں ڈالنا ہے، تو وہ تو اور چیز ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، عدالتیں ہیں. تو یہ بات جو کرنا میری سمجھ میں نہیں آیا. اس وقت کانسٹیٹیوشن کے مطابق 2 طریقے ہیں. ایک تو پرائم منسٹر خود اسمبلی ڈیزالو کر یا ریزائن کرے، یا عدم اعتماد کے ذریعے جائے، اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو نکالنے کا. تو آپ 18 مہینے اس نے دے دی اور پھر کہا ٹیکنوکریٹس کریں گے اور 29 میں الیکشن ہوں گے. اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں 18 مہینے. اس کا 18 مہینے کے لیے ہم ریلیکس ہو جائیں کہ 18 مہینے ہم ہیں. مجھے کوئی جی ٹھیک. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب، آپ کے وقت کا موجود تھے. شاد صاحب، رانا تنویر صاحب کی گفتگو سے اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے، اور شاید جو ہم سمجھ رہے تھے کہ عطا صاحب نے کسی ہوم ورک کے بغیر یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. نہیں، ہم تو نہیں سمجھ رہے تھے. میں ذاتی طور پہ تو سمجھ رہا تھا، آپ نے سمجھ نہیں ہو، لیکن میں سمجھ رہا کسی ہوم ورک کے بغیر دے دی ہے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے، اور جس طرح نواز شریف صاحب سے متعلق خبر آئی ہے کہ وہ اتحادیوں سے اس معاملے میں مشاورت کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے، اس نے کہا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اسی حد تک کیا. ایم کیو ایم بھی اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو بہرحال یہ ایک سوال تو ضرور ہے، اس پہ ضرور ہم اب پروگرام میں بات کرتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب نے. بچر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بچر صاحب، آپ کی طرف سے آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آپ ریفرنس لائیں گے. کیا گراؤنڈز ہیں آپ کے پاس، کس بیس پہ آپ ریفرنس لانا چاہتے ہیں؟ اور اگر الیکشن کے معاملے پہ یہ آپ نے لانا ہے تو آپ نہیں سمجھتے یہ تو بہت وقت ہو گیا، آپ کو بہت پہلے لے آنا چاہیے تھا؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پہلے لے آنا چاہیے تھا، بٹ ہم دیکھتے رہے اور ہمارا یہ خیال تھا، ہم نے 8 فیبروری کے بعد سے آج دن تک جو بھی الیکشن پروسیس میں حصہ لیا وہ ہم نے لیا بطور احتجاج۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں سامنے آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تشریح صحیح نہیں کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ جی اب چاہیے تو یہ تھا کہ خود الیکشن کمیشن کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا اور ریزائن کر جانا چاہیے تھا، کہ جس کے لیے خود سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کے فیصلے کی تشریح صحیح نہیں ہوئی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب ان کا کوئی اخلاقی جواز رہ گیا ہے۔ یہ چاروں ممبر جو ہیں اور چیف الیکشن کمشنر، جس طرح ان کی کریڈیبلٹی اور جس طرح انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروایا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اب رہنا چاہیے۔ تو ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ جی اچھا، دیکھیں وہ تو بظاہر نہیں لگتا کہ وہ استعفیٰ دیں گے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ وہ آپ کو تو ان کے بس میں ہوا تو وہ آپ کو نشستیں بھی نہیں دیں گے۔ اگر وہ آج اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، کل پھر ہو رہا ہے، اگر وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں اور جب تک فیصلہ حتمی نہیں آتا اس وقت تک نشستیں نہیں دیں گے، تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ میرا سر، میں نے پہلے ارشاد عارف صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ جی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی سر، میں پہلے آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہمارا لائحہ عمل یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مواد ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ریفرنس میں جا رہے ہیں اور پوری پارٹی جا رہی ہے، ہر صوبے سے جا رہے ہیں اور ہماری نیشنل لیڈرشپ بھی جا رہی ہے۔ تو کیونکہ اب وہ بالکل ذاتیات پہ تو خیر پہلے ہی تھا آپ کا یہ الیکشن کمیشن، لیکن اب تو ان نشستوں کے بعد اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کے بعد اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں سر رہ جاتا کہ وہ اس میں وہ یہ ہو کہ وہ بیٹھے ہوں اور ہم اسی الیکشن کمیشن کے تحت باقی سارے کام کریں۔ دیکھیں نا جی، اگر آپ جس طرح ریزرو سیٹس ہمیں ملی ہیں تو فارم 45 والا جس طرح انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے الیکشن ٹریبونلز کو، تو یہ کب ہم پہ یہ انصاف دیں گے؟ یہ اس الیکشن کمیشن سے ہمیں انصاف کی بالکل توقع نہیں ہے۔ تو دیر فور یہ ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں، یہ خود ہی استعفیٰ دیتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو ڈیفینیٹلی ہم سر ریفرنس میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ اس وقت تک پنجاب میں کتنے ارکان اسمبلی ہیں جنہوں نے حلف نامے جمع کرا دیے پی ٹی آئی سے وابستگی کے؟ اور دوسرا ایک قانونی نقطہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، حلف نامہ جمع کرا دیا، آپ کو اپوزیشن پارٹی تسلیم کر لیا گیا۔ اب اگر ایک دوسرا حلف نامہ دیتے ہیں تو کیا قانونی طور پر یہ تو نہیں ہوگا کہ نشستیں لے دیتے اپنی نشستوں سے بھی محروم ہو جائیں کہ آپ نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے یا غلط حلف نامہ جمع کرایا ہے؟ دیکھیں سر، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں ہمارے 100 سے اوپر ایم پی ایز نے اپنے حلف نامہ جمع کرا دیے، 3-4 رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اصل بات سر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے، جہاں تک ہماری سمجھ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈکلیئر کر دیا پارٹی اور پارلیمانی پارٹی تو ویسے بھی تھی، اور ہمیں انہوں نے دوبارہ انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا۔ تو اب ہمیں 15 دن سر جو ملے ہیں وہ اسی بات کے ملے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنی چوائس کے مطابق اس پارٹی کو جوائن کر لیں، یعنی ہم دوبارہ 8 فیبروری جگہ پہ ہم سر پہنچ گئے، جہاں 8 فیبروری کو ہمارا شام کو جب ہم جیتے تو ہمارا جو پوزیشن تھا وہاں پہ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کا تو سر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے الائز ہیں، بٹ وہ تو ایک مجبوری کے تحت ہم گئے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی یہ تشریح ہے، اٹس مین کہ ہم دوبارہ واپس 8 فیبروری کو چلے گئے اور 15 دن ہمیں ملے ہیں کہ آپ اپنی جماعت جوائن کریں۔ جی اچھا، اب ایک کیس نیا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے ایڈ ہاک ججز کے تقرر کا۔ آپ کی جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے بھی آپ رجوع کریں گے،
جب اتنی پینڈنسی ہے بہت زیادہ، لوگوں کے عام لوگوں کے کیسز سنے نہیں جا رہے، سیاسی کیسز ترجیحاً سنے جاتے ہیں، سنے بھی جانے چاہیے آئینی نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں، اور وہ پینڈنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ایڈ ہاک ججز کا تقرر کیوں نہ ہو؟ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں جب آئین اجازت دیتا ہے اور یہ چیف جسٹس کی ثوابدید بھی ہے؟ دیکھیں سر، میں اس میں ٹیکنیکل کے کیونکہ بہتر تو لا نوئنگ لوگ بتا سکتے ہیں، میں اس کے اخلاقی پہلو پہ سر بات ضرور کروں گا۔ دیکھیں ہم ڈسے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور ہم فیورٹزم کے ڈسے ہوئے ہیں، جو حال ہمارا ہوا ہے گزشتہ 1-2 سال میں وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں اس کے ساتھ 8 سال تک تو ان کو خیال نہیں آیا کہ ڈھاک ججز کا یہ 8 سال بعد یہ فیصلہ ہو رہا ہے، تو کیوں اتنی جلدی پڑ گئی ہے؟ آرام سے جس طرح ان کے پروسیجر ہے، جوڈیشل کمیشن کا ان کی جو کونسل ہے وہ جس طرح ایک اپنے ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے، یہ وہ اس طرح کریں، ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کر کے اپنے من پسند فیصلے لے کے ہیڈ ہنٹنگ کر کے، اس میں دیکھیں اس میں ہمارے تحفظات ہیں، ہمارے تحفظات اس لیے ہیں کہ ہر وہ کام جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جا رہا ہے یہ وہ کر رہے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے سر کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے جو اسپیڈی ٹرائل تھے ATC کورٹس کے 4 ماہ انہوں نے ججز نہیں لگائے۔ اچھا وہ انہوں نے کیوں روکے رکھے؟ حالانکہ اس وقت کے چیف جسٹس نے جو بلا کے وہ ججز لگوائے تھے۔ تو میں ہمارے اپنے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگر تھرو پراپر چینل ان کا ایک جو سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ کریں، یہ سپر سیڈ کر کے 4 ججز کو نہ لیں۔ میرے خیال میں 2 ججز تو ویسے ہی انکار ہاں 2 تو انکار کر جی اچھا بچہ صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ کی جماعت پہ حکومت پابندی لگانے کا بھی سوچ رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ 2014 کی سول نافرمانی، 9 میں دیگر معاملات، خاصا سامان آپ کی جماعت نے خود ہی پرووائڈ کر دیا ہے پابندی لگوانے کے لیے؟ جی بات یہ ہے کہ یہ اس سے بڑی ان کی بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہوگی کہ کبھی کوئی جماعتیں پابندی لگانے سے بھی جماعتیں ختم ہوتی ہیں۔ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نیشنل پیپلز پارٹی نکلی، پابندی لگی۔ آپ دیکھیں انہوں نے خود جو دیکھیں یہ تو انتہائی ان کا ایک وہ فیصلہ ہے جس میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ عوام میں سے نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ مسلط کیے گئے ہیں۔ تو میں تو اس چیز کو سیریس ہی نہیں سمجھتا کہ ایک جماعت پہ یہ پابندی لگا دیں گے، آرٹیکل 6 لگ جائے گا، آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے۔ دیکھیے کبھی بھی کوئی جماعت، سیاسی جماعت اس قسم کی پابندیوں سے ختم نہیں ہوتی، اور یہ تو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔ یہ پتہ نہیں چاچا بھتیجی کہاں سے یہ سوچ لیتے ہیں، رات کو سوچتے ہیں، صبح ایک کام کرتے ہیں، وہی کام ان کو بیک فائر کر جاتا ہے۔ اب ان کی اپنی جماعت میں بھی 2-3 قسم کی آراء پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تو ایک انہوں نے بھونڈا سا کام کیا ہے۔ وہ جو ان کے منسٹر ہیں، کیا نام ہے ان کا، کتارڈ سم تھنگ، انہوں نے یہ کوئی پریس کانفرنس کر دی۔ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طریقے سے بھی یہ کام پائے تکمیل تک ان کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ 2,60,00,000 ووٹ سر حاصل کیا ہے فارم 45 کے مطابق 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے۔ یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ تو کسی کا باپ بھی نہیں پابندی لگا سکتا۔ یہ کس باغ کی مولی ہے جی پابندی لگانے والے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب یہ کام کریں گے تو ان کا کتنا ایک اور یہ عوام میں ایک اور غم و غصہ اور ایک اور سینٹیمنٹ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے بھونڈے کام کر رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت پابندی لگانے کا ختم نہیں ہوتی۔ اچھا اس وقت جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں، لیکن اتحادی جماعتیں بھی اپیرنٹلی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ شاید پابندی کے حق میں نہیں ہیں۔ پنجاب میں بطور اپوزیشن لیڈر آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا لائزون ہے؟ ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ کیا کسی معاملے پہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہاں بھی آپ نے سولو فلائٹ ہی لی ہوئی ہے؟ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ اس معاملے میں آن بورڈ لینے کا تو نیشنل لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر پنجاب میں انہوں نے ہمیں کہا تو ہم ضرور لیں گے، اس میں کوئی یہ بات تو نہیں ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارا ان 2 جماعتوں سے کسی قسم کا کوئی بات چیت ہوگی، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری پنجاب کی اپوزیشن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سے تو
उस हमारा तो ऑफिस यानी 1937 से लेके आज दिन तक, जब से अडल्ट असेंबली आई है आज दिन तक आप समझ लें कि अपोजिशन का चैम्बर बंद नहीं हुआ, अपोजिशन का स्टाफ वापस नहीं हुआ, अपोजिशन लीडर की इन्होंने गाड़ी, इन्होंने प्रिविलेज पक्ष, इनका यानी इनका फस्तियत वाला ज़हन है, शहनशाहियत वाला ज़हन है। और पीपल्स पार्टी भी इस मामले पे खामोश बैठी है क्योंकि डेफिनेटली उनकी इत्तेहादी जमात है। तो इन्होंने जी तो पंजाब में तो अपोजिशन चैम्बर इनको अपोजिशन बड़ा टफ टाइम दे रही है और इंशाल्लाह हम देते रहेंगे इनको टफ टाइम। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बच्चर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।